अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास का दूसरा मरहला था और ज़ाहिर है ये भी 6 घंटे का इजलास हुआ और इसके अंदर फ़ैसले जो हैं वो किए गए हैं और ज़ाहिर है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आइनी अज़म के साथ निपटने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना जो है अब एक मरतबा फिर उसी तवातुर से है जैसे माजी में हम देखते रहे हैं। ये लहर जो है ये हमारे नौजवान अफसरान और हमारे नौजवानों के लिए ज़हर कातिल साबित हो रही है और ज़ाहिर है कि रोज़ हम नौजवानों के जस्ते खाकी जो हैं वो उठा रहे हैं। चाहे पुलिस हो, वो एक फ्रंट लाइन रोल अदा कर रही है, दूसरी तरफ हमारी सरहदों के वो निगहबान जो इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ मसरूफ़ अमल हैं वो भी अपनी शहादतें जो हैं वो दे रहे हैं। फ़ैसला साजी माजी में भी होती रही है, कानून माजी में भी बनते रहे हैं, लेकिन देखा ये गया कि ना उन फ़ैसलों पर पूरे तरीके से अमल दरामद हुआ और जो कानून बने वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गए और उसका नतीजा जो है ये फिर ये निकला कि मामलात को दबा दिया गया। तसाहिल अपनी जगह पर है, सरफ़ नज़र भी अपनी जगह पे है और ज़ाहिर है कि दहशत गर्दी के अवामिल जो हैं उस पर से भी नज़रें हटा ली गईं और ये सोच लिया गया कि बस ठीक है, हम कामयाब हो चुके हैं, अमन व अमान जो है वो आ चुका है, लिहाजा अब मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही अफ़गानिस्तान में हालात पलटे, अमेरिका वहाँ से गया, तालिबान की हुकूमत आई, तो फिर पता चला कि नहीं, अभी सूरत हाल जो है वो वहीं पर है जहाँ से हम शुरू हुए थे और ज़ाहिर है कि तालिबान की हुकूमत के साथ भी उस तरीके से मामलात आगे ना बढ़ सके और उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। TTP जो है और तालिबान जो हैं वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं और माजी के अंदर ज़ाहिर है कि जिस सतह पर उनसे मुज़ाकरात किए गए वो भी एक गैर संजीदा सूरत हाल थी और उसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। ये मामलात किस तरीके से दुरुस्त हो सकते हैं, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है और तकनीकी एतबार से, कानून के एतबार से, पुलिसिंग के एतबार से, फ़ौजी एतबार से इस सूरत हाल को जो है कैसे लिया जाना चाहिए, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफजल शिगरी साहब, साबिक IG रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं शाह खावर साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। अच्छा शिगरी साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि पुलिस जो है वो सबसे ज़्यादा निशाना जो है वो बन रही है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और अब जो दहशत गर्दों के तरीक़ाकार में जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि वो सिक्योरिटी के इदारों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। CTD का वाक़या जो है वो एक बड़ा बन्नू वाला बहुत बड़ा वाक़या था। आपको क्या लगता है कि हम कोई भी फ़ैसला कर लें, बड़े सख्त एक्शन का फ़ैसला कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन रिएक्शनरी फोर्सेस तो यही है ना? तो अगर तसाहिल है आ गया है, तवज्जो हट गई थी, क्या मसला क्या है कि उस तरीके से नताइज नहीं मिल रहे जो पहले मिले थे? दिया है ये एंटी टेररिज्म के लिए, मेरा ख्याल है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। हमारा एटीट्यूड ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये बस हो गया, ये क्राइम था, क्रिमिनल पकड़े गए, बात खत्म हो गई, अब ठीक है। टेररिज्म जो है उसका एक पूरा जो है एक तो पूरा साइकिल होता है और ये बहुत लॉन्ग टाइम आपको सस्टेन करना होता है और उसको सस्टेन करने के लिए आपकी सिविलियन पुलिस है, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड है, हर जगह मौजूद है, उसके पास इंटेलिजेंस भी होती है, उसके पास हर जगह उसकी मौजूदगी होती है। ज़रूरत इस अमर की है कि उनको ट्रेन किया जाए, उनके यहाँ स्पेशलाइज यूनिट्स जो है उनको रिसोर्स दिए जाए, लेकिन हमने छोड़ दिया, हम समझे कि सब मामला सीधे हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। हमने ट्राइबल एरिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन बनाए उनको बहुत स्ट्रांग और एक फोर्टिफाइड बनाना चाहिए था, हमने वो भी नहीं बनाया, और उनके अंदर हमें बहुत सी नफरी रखने की ज़रूरत थी और पैरामिलिट्री फोर्स इनके साथ रखते, फ्रंटियर कांस्टेबल रखते या फ्रंटियर कोर रखते, हमने वो भी नहीं किया और नतीजा आपके सामने है कि आज वो एक सॉफ्ट टारगेट बन गए। अच्छा, अब इसमें शिगरी साहब आप ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट तो बन गए हैं, लेकिन जब रिजॉल्व आता है, जैसे अब हुकूमत का आया है,
تو اس کے نتیجے میں کیا ہونا کیا چاہیے کہ یہ سافٹ ٹارگٹ جو ہیں اس کا علاج ہو سکے، اور جو دہشت گردی کے خلاف ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب بڑا سخت کارروائی کرنی ہے، بڑا ہارڈ ہم نے جانا ہے، وہ کس طریقے سے پھر ممکن ہو پائے گا؟ میرا خیال ہے کارروائی ہو جائے گی. آپ کی جب آرمی جو ہے وہ اس پہ کارروائی کرے گی، اور وہ جو جہاں سے جو ان کا منبع ہے، جہاں سے ان کی ابتدا ہے، وہاں پر جب کارروائی ہوگی، ان کی بیسز ختم ہو جائیں گے، ان کی ریسورسز ختم ہو جائیں گے، یہ وہاں پہ آرگنائز اور ری گروپ نہیں ہو سکیں گے، تو اس کا امپیکٹ بہرحال آئے گا، اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے. لیکن ان حالات کو قائم و دائم رکھنے کے لیے آپ کو پولیس کو اکوپ کرنا پڑے گا، ان کی فردر ٹریننگ کرنی پڑے گی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ سارے پروونسز نے اپنے کاؤنٹر ٹیررزم، اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنائے، اور ہر صوبہ ہے لیکن انہوں نے اپنے ریسورسز اور اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار یا ان کا جو لیول آف ایفیشنسی ہے وہ مختلف ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے، اب تو جب یہ اتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں تو نیشنل پولیس بیورو جو ہے اس کے اندر ایک نیشنل پولیس مینجمنٹ بورڈ ہے، ان کو پولیس والوں کو ملنا چاہیے تھا، سارے آئی جیز کو آپس میں یہ سارے ایشوز کے اوپر گفتگو کرتے، اپنے تجربات سے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے، اور پھر اس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر ایک ہولسم سارے ملک میں ہر کارنر میں جہاں جہاں ان کے لنکس ہیں وہاں پر کارروائی ہوتی. یہ پریشر جب یہاں سے بلڈ ہوگا اور دوسری طرف سے جب آرمی ایکشن کرے گی تو آپ کو نتائج بہت جلدی ملیں گے. لیکن ان نتائج کو میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ سسٹین کرنے کے لیے آپ کو سویلین پولیس جو ہے اس کو ٹرین بھی کرنا پڑے گا، اور وہ جو بھی کارروائی کرو وہ پھر ایک لیگل کارروائی ہو، قانون کے دائرے میں ہو، اور آپ قوانین ایسے بنائیں کہ لوگوں کو سزائیں ہو سکے. ایسے قانون نہ بنائیں کہ سزائیں نہ ہو سکے. آپ حالات جو ہے آپ کے پاس 19 سینچری کے ہوں اور قانون آپ 21 سینچری کا بنا دو، تو پھر یہ تو سب کچھ ہونا تھا آپ کے پاس. انفارچونیٹلی ہمارا جو اینٹی ٹیررزم لا جو ہے اس کے اندر بے حساب فلاز ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بجائے اس کے کہ اس کو ایک لانگ ٹرم میں ہم استعمال کرتے، ان کو مس یوز کیا گیا، اینڈ ٹریجیکلی آپ کی پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کے لیے آپ نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اچھا، اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ پوری قوت کے ساتھ اس افراد کو کچلیں گے، لیکن معاملہ تو دوسری طرف ہے. اب افغانستان کے اندر جو عوامل ہیں ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے، اور وہ آپ کو اپنے ہاں کارروائی کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے، ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو برنٹ ہے وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے. یہاں پہ سلیپنگ سیلز ہیں وہ فعال ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ کیا کچھ بھی آپ کر لیں، کیا آپ جب تک کیا پالیسی فریم ورک کے اندر کوئی میجر تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے، اس کی بہت جہتیں ہیں وار اگینسٹ ٹیرر کی، اور میں اپنے دوست سے سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جس اینڈ پہ وہ بات کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا لوکل شہروں میں، گلیوں میں ان سے کیسے نپٹنا ہے. پولیس کا کام ہے یہ، پولیس کی ساری آرگنائزیشن، ان کی ٹریننگ، ان کی مورائل اور موٹیویشن، وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اور اس اینڈ پہ یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے درمیان اور جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے سارا کچھ، بہت ساری چیزیں اور ہیں جو آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے. یہ سارا آپ کا نیشنل لیول پہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کی کوآرڈینیشن وہ کیا ہے، آپ کی کس لیول پر جا کر یہ کوآرڈینیٹ ہوتی ہے، کون ہے جو ساری انفارمیشن کولیٹ کرتا ہے، پھر منصوبہ بندی کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے جاتے ہیں. اور تیسرا جو بہت بڑا لیول ہے جہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اس میں پولیٹیکل اینگل بھی ہے اور ملٹری اینگل بھی ہے. کائنیٹک آپریشن، یس ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتے ہیں، اطلاع ملی ان کے پیچھے چلے گئے، لیکن وہ بھی اس میں ماہر ہیں. اور جو ریگولر فورسز ہوتی ہیں ان کے لیے اس قسم کی لڑائی ہمیشہ سے مشکل رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج کافی ٹرینڈ ہے، ہماری جو پولیس اور دوسری ڈپارٹمنٹ کافی ٹرینڈ ہے. لیکن ایٹ دی نیشنل لیول جو سب سے بڑا جو مجھے اس میں فلاؤ ہمیشہ سے نظر آیا وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کا سسٹمیٹکلی اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے.
آپ کے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ صوبائی ذمہ داری ہے، آئی بی کسی اور کے انڈر ہے، انٹیلیجنس آئی ایس آئی ان کے ڈپارٹمنٹ کو اور کام کر رہا ہے، اور جو پولیٹیکل اس کے اوپر اوور سائٹ ہونی چاہیے وہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ 2014 میں جب نیشنل ایکشن پلان بنا اس کے بعد میں 33 کمیٹیاں بنی تھی اور زیادہ تر کے سربراہ ان کے وزیر داخلہ تھے اس وقت. نیکٹا بنایا، نیکٹا کو آپ نے فعال نہیں کیا. تو یہ آپ کو مختلف سٹیجز پر آ کر دیکھیے، امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے جب یہ دیکھا ہوم لینڈ سیکیورٹی بنائی، انہوں نے اس کو انیبل کیا قانون کے ذریعے بھی، ریسورسز کے ذریعے بھی، اور وہ ایک جو ہے ایک سینرجائز قسم کی ایفرٹ تھی ان کی، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہ باقی بھی جہاں پہ آپ کریں گے، پاکستان کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کا ہر کونا ہر جگہ پہ یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ موجود ہے، جس کو بھی آپ کو نیشنل لیول پہ ٹاپ پولیٹیکل لیول سے لے کر ان کی جو ایگزیکٹو لیولز ہیں جہاں پہ آپ کے بیوروکریٹک سسٹم ہے، چاہے پولیس کے سینئر آفیسرز ہیں یا آپ کی جو دوسرے بیوروکریٹس ان کے سینئر آفیسرز ہیں، ان کے ساتھ ملٹری کا جو انٹریکشن ہے وہ کیسے ہوگا. ہم نے بنائی تھی کمیٹیاں جو بیٹھتی تھیں مل کے بیٹھ کے فیصلے کرتی تھی، پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے. تو یہ وہ کمیٹیاں بھی کچھ وہ نہیں نکلا. میں آتا ہوں ذرا اس میں. شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے شگری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون ایسے ہونے چاہیے کہ مطلب وہ آپ کے حالات سے میچ کرتے ہوئے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کھڑے آپ 21ویں صدی میں ہیں اور قانون آپ چلا رہے ہوں 1910 کے. اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اینٹی ٹیررزم لا جو ہے اس کے اندر بھی فلاز ہیں. تو کیسے یہ صورتحال، یہ اینگل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جی ندیم حسین صاحب، یہ بالکل انہوں نے درست فرمایا جنرل صاحب نے کہ اور جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹھیک ہے وہ اسٹریٹجیکلی تو ڈیل کرنا ہمارے آرم فورسز جو ہے وہ بڑی کیپیبل ہیں اور وہ اس کی مہارت رکھتی ہے، اور پچھلے کافی عرصے سے ان کو ٹیررزم سے نپٹنے کے لیے جو ہے ان کو حکمت عملی ان کو پتہ ہے اور وہ بڑی کامیابی سے ماضی میں کرتے رہے. لیکن پرابلم یہ آتی ہے جو کہ قانونی پہلو ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013 میں ایک کچھ قوانین بنے تھے، پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ 2013 بنا تھا، پھر فیئر ٹرائل ایکٹ اس میں پروملگیٹ ہوا تھا، پھر ایک آپ نے دیکھا ہے کہ پھر آئین میں ترمیم بھی ہوئی تھی کہ پھر میں اس میں آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی کہ جس میں جو سلیکٹڈ ہائی جو لیول ٹیررسٹ کیسز ہوں گے ان کو فیڈرل گورنمنٹ جو کورٹ مارشلز کے لیے ان کو ریکمینڈ کرے گی، ملٹری کورٹس ان کو ڈیل کرے گی. وہ 3 سال کے لیے ایک ارینجمنٹ ہوا تھا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی، اس میں پاکستان آرمی ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کی گئی تھی، اور پھر یہ جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ ہے 2013 اس کو بھی بنایا گیا تھا اور اس کو 3 سال کے لیے لمیٹڈ کیا گیا تھا، جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ 3 سال کے لیے مناسب تھا. اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ جو فوجی آپریشن کے نتیجے میں جو ہارڈ کور بہت ہی ہائی ٹارگیٹڈ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، اس میں جو گرفتار کیے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان انہوں نے آرم فورسز نے، تو ان کو تو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے. لیکن اس کے بعد جو دوسرے یا تیسرے درجے کے جو لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے. ان کا باقاعدہ ایک جوڈیشل سسٹم تھا، وہاں پہ عدالتیں بننی تھی، اس کے پروسیکیوٹر جنرل آفس بننا تھا، اس کا پورا میکینزم تھا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس ایکٹ کے اوپر بالکل عمل درآمد نہیں ہوا، نہ اس کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، نہ اس لا کے تحت 3 سال میں جو عدالتیں بننی تھی وہ معرض وجود میں آئی. تو وہ ایک پرابلم ابھی تک وہاں پہ موجود ہے کہ جو 2011 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر کے مطابق انٹرنمنٹ سینٹرز بنائے گئے تھے جس میں ان تمام مسکرینٹس کو جو پکڑا گیا تھا آپ نے، کیونکہ اس کی لافل اتھارٹی آپ کے پاس نہیں تھی، وہ پرزنرز آف وار بھی نہیں تھے، وہ آپ کے قانون کے فولڈ میں بھی نہیں تھے، تو آپ نے ان کو گرفتار کیا تھا. اور پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو 24 آور سے زیادہ کسی جرم میں جو گرفتار نہیں کر سکتے، آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے. تو اسی لیے جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ بنایا گیا تھا اس میں ان لوگوں کو ٹرائل کیا جانا تھا. وہ انٹرنمنٹ سینٹر میں جو لوگ تھے ان کا ٹرائل ہونا تھا، وہ آج تک نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جہاں پہ آپ کو فوجی حکمت عملی بنانی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہے. اس کے بعد جو پوسٹ جو ملٹری آپریشن جو سینیریو ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ تو پھر
सिविलियन गवर्नमेंट का काम है, ये तो फिर पार्लियामेंट का काम है, ये तो फिर एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो ऐसी कानून साजी करें कि उसके नतीजे में जितने लोग जब गिरफ्तार हों तो उनको कैसे इंसाफ किया जाए। मैं इस तरफ आता हूँ। अब जनरल साहब, आपसे मैं सवाल लेकर चल रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि जैसे अफजल शिगरी साहब ने जिस चीज़ की निशानदेही की और फिर शाखावर साहब ने तफसील से उसको एक्सप्लेन भी किया, अब जब हम इस तरफ जा रहे थे तो उस वक़्त भी बैनुल अक़वामी दबाव आ जाता है, इंसानी हकूक़ की बात होना शुरू हो जाती है, फिर हम एक तसाइल की तरफ चले जाते हैं, फिर हम एक चीज़ों को कारपेट के अंदर दबाना शुरू कर देते हैं। एपेक्स कमेटियाँ जो हैं पता नहीं वो किधर रह गई और क्या उनका बना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब आज भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आपने फ़ैसले कर लिए हैं कि आप बड़ी ताकत के साथ जाएंगे, मजहबी मुनाफरत, इंतहा पसंदी, लिटरेचर, सब चीज़ें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं कि जो अमल दरामद है फैसला साजी का वो 0/0 इज़ इक्वल टू 0। देखो, जो मैं आपके पहले सवाल के जवाब में यही मैं बात कर रहा था ना कि हमारा जो टोटल मैकेनिज्म है वो बड़ा डिसजॉइंटेड है। उसको आपको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है जिसमें मुख्तलिफ लेवल्स हैं। पहले तो आपका पॉलिटिकल लेवल है जहाँ पे कोई एम्बिग्युइटी होनी चाहिए नहीं है लीडरशिप में। उसके बाद जो आपके दूसरे एलिमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस के एलिमेंट्स हैं उनकी, और ये जो हम बार बार ही कहते हैं कि हम आहनी हाथों से लिपटेंगे, तो वो कैसे होगा? जो जिस सवाल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो आपका पॉलिटिकल ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी तरफ बहुत आम है। उसके लिए ये पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे शुड टेक द ओनरशिप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द वर्ल्ड सेज। पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान के हालात हैं। दुनिया को कोई और मुल्क इतनी देर इतनी ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार नहीं रहा, और अगर हुआ जरा सा भी देखिए, उन्होंने स्पेशल कानून बनाए, उस पर अमल किया उन्होंने, दुनिया ने जो भी कहा उन्होंने उसकी फिक्र नहीं की। पाकिस्तान का अमन पाकिस्तानियों के लिए अहम है, और इसके लिए हमें जो कवानीन भी चाहिए, जो तरीकाकार भी चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए सूट करता है, पाकिस्तानियों को सूट करता है, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए है, हमारे अमन के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें वो करना पड़ेगा। उसकी पॉलिटिकल बंट हमें लेना पड़ेगा, अब फ्रंट होके और फ्रंट फुट पे आके हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को खेलना पड़ेगा। तब आप ये जो इंटरनेशनल जो क्रिटिसिज्म है आपका, उसको आप कर सकते हैं बात उसके ऊपर, और हम बड़े खुले दिल से बात करनी चाहिए, बगैर खौफ के बात करनी चाहिए हमें। दूसरी तरफ ये है कि जो होता है ऐसे मामलात में एक्सेसेस हो जाती हैं, उनको आपने गार्ड करना है, क्योंकि आपके अपने मुल्क में अपने मुल्क के लोग भी साथ इसमें शामिल हैं। कहीं ये जो सो कॉल्ड कोलैटरल डैमेज है वो हमें मिनिमाइज करने के लिए वो बहुत ज्यादा अहम जरूरी बात इस बात की है कि लोगों को ट्रेनिंग भी हो, और साथ आपके जो पुलिस के एलिमेंट्स हैं वो टोटली इन्वॉल्व हो इसके साथ, क्योंकि वो लोगों को पहचानते भी है, जानते भी हैं, और उनके पास इंफॉर्मेशन भी जो इमीडिएट नेचर की, जो फौरन वहां की जरूरत होती है, वो मौजूद होती है यहाँ। तो ताकि ये जो बार बार कहा जाता है कि हम बेगुनाह को मारे गए हैं। मैं जनरल साहब, इसमें मेरा एक सवाल है, लेकिन चूंकि मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब अफजल शिगरी साहब ये फरमाइएगा कि हर इंसानी जान की एक अहमियत होती है, आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं, और जाहिर है कि चाहे पुलिस हो चाहे फ़ौज हो, हम नौजवान ऑफिसर्स और फिर अपने जवानों के जस्ते खाकी उठा रहे हैं और बड़े तसलसल के साथ उठा रहे हैं, और अब ये एक दफ़ा फिर नए सिरे से ये वेव जो है ये आई है। ठीक है, वो वक्त था जब ये सारी चीज़ें जो हैं इवॉल्व हुई थी, और उसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के साने ने एक किरदार अदा किया था, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जो फ़ौज है उसके नौजवान ऑफिसर्स और जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आप कार्रवाई की बात कर देंगे, आनी हाथ से निपटने की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो उस वक़्त भी आप बात करते थे कि पुलिस फोर्स जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए सब कुछ है, लेकिन अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जब अफ़गानिस्तान में भी एक ऐसी हुकूमत है जो तालिबान की है,
وہ ٹی ٹی پی کے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں دہشت گردی بھی نہیں ہونے دینی. تو کیسے یہ ایوالو ہوگا سسٹم کہ جو یہ انشور کر سکے کہ یہ ہماری اتنی قیمتی جانیں تو اس طرح نہ جائیں؟ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک پلان بنا، جو ایکشن پلان تھا اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. دوسرا جو ہے آپ کا جو اینٹی ٹیررزم لا کی ہم بات کرتے ہیں، آپ نے اینٹی ٹیررزم کورٹس بھی بنا دی، ان کے کیسز کو صرف آپ دیکھ لیجئے، اس میں 80% کیسز جو ٹیررزم کے کیس ہے ہی نہیں. تو میرا خیال ہے جب آپ کا حال یہ ہو کہ آپ ایک اچھا خاصا جو سسٹم آپ نے بنایا ہے اس کو مس یوز کر لیں اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے، تو پھر یہی آپ کا حال ہونا تھا. اگر آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ پچھلے 6-7 مہینے سے لوگوں کو تھریٹس آ رہے ہیں. آپ کے سوات کے لوگ جو ہیں انہوں نے جلوس نکالے ہیں اور وہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ لوگ آئیں اور آ کے کوئی ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کریں. انہوں نے وہاں پہ خون ریزی دیکھی ہے، انہوں نے ظلم دیکھا ہے وہاں پہ، اور برباد ہوا ہے سارا سوات. اور میرا خیال ہے یہ آئے ہیں اور یہاں پر آپ کی جو پروونشل گورنمنٹ کے منسٹرز تک کو تھریٹس آ رہے تھے. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی. اگر پولیٹیکل ول نہیں ہے اور اگر پولیس کو آپ نے انوالو کر کے آگے نہیں کرنا، اگر پولیس لیڈرشپ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے گا یہ صرف آرمی کا ہے. یہ آرمی کا نہیں ہے، یہ آرمی کا بھی ہے، سول آرمڈ فورسز کا بھی ہے، پولیس کا بھی ہے، سیاستدانوں کا بھی ہے، عوام الناس کا بھی ہے. یہ سب ملیں گے اور اس افریت اور اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے قانونی جنگ بھی آپ کو لڑنی ہے اور آپ نے فیلڈ میں بھی جنگ کرنی ہے. آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. شاہ خاور صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ آپ کو جو لیگل سٹرکچر ہے اس کو آپ کو ریوائیو کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک اسپیشل سٹرکچر جو کریٹ کیا گیا تھا اس کو آن گراؤنڈ لانا ہے. اب آپ کا وٹنس پروٹیکشن لا سب نے پاس کر دیے. کوئی انہوں نے ان سے کسی سے یہ پوچھے کہ انہوں نے کوئی سیل بنایا ہے، ان کے لیے کوئی بجٹ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ نہیں ہے. آپ اس وقت جب شور تھا تو پولیس کے لیے اکوپمنٹ لے لیا، اے پی سیز لے لی. میں نے کچھ پولیس افسروں سے بات کی تو مجھے یہ پتہ چلا آدھی سے زیادہ اے پی سیز جو وہ پرانی ہو کر بالکل اب چلنے کے قابل نہیں رہی ہیں. تو اگر آپ کا پرائورٹی جو ہے اگر اس ملک میں ہماری لیڈرشپ کی صرف یہی ہو کہ ایک دوسرے پہ مقدمے کر رہے ہیں اور صرف سیاسی سلسلہ جو ہے اس کے اوپر ایک ہنگامہ مچائے رکھنا ہے، اور ان چیزوں کے لیے جو ہماری بقا ہے، ہماری زندگی ہے اور ہمارا ملک کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، اس پہ توجہ نہیں ہوگی تو آپ کے لیے یہ مشکلات ہوں گی. اچھا، اس میں شگری صاحب ایک اور چیز میں آگے بڑھوں. نیشنل ایکشن پلان مطلب پولیٹیکل ول تو کہیں بھی نہیں نظر آتی نا. آپ نے پولیس اصلاح 2002 مجھے یاد ہے وہ لے کر آپ چکر لگاتے تھے لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. اب یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اب انسانی جان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہم ایک پولیٹیکل جیسچر کے طور پہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں؟ یہی ہو گیا ہے. یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ اب صرف جو ہے انسانی جانیں جو ہیں وہ نمبرز ہو گئے ہیں. انسانی جانیں جو ہیں ان کی قیمت لگ گئی ہے. آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کو جا کے پیار کر لیا، ان کے بچوں کو 1 کروڑ روپے دے دیے، ان کو پینشن دے دی اور ان کی قبر پہ پھول چڑھا دیے. یہ کافی نہیں ہے. میرا خیال ہے اس ایٹیچیوڈ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب صرف آپ کے آرمی جوان، آرمی کے افسر، پولیس جوان اور باقی جو عوام الناس جو کہ اس میں پس رہی ہے، یہ ان کی جان کی اب بات نہیں رہی ہے، یہ اس ملک کی بقا کی بات ہے. اگر آپ نے اس ملک کو باقی رکھنا ہے تو آپ اس کے اوپر توجہ دیں اور سب کچھ مل کے اپنے سارے پولیٹیکل اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اس کو یکسو ہو کر اس پہ کارروائی کریں. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا
تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. پاکستان کے حالات بہت خراب ہوں گے. ہم نے بہت ہی مشکل وقت دیکھا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہی خون ریزی، وہی تباہی، وہی بربادی پھر دوبارہ شروع ہو جائے. شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو قانون کا جو معاملہ ہے، ہر قانون ایسے لگتا ہے کہ ہم بناتے سیاسی مقاصد کے لیے ہیں اور استعمال جو ہے وہ سیاسی مفادات کے لیے کرتے ہیں. قومی تقاضے، قومی ضرورت اور ملک کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور جتنے بھی ہم نے جو کچھ یہ کیا کاغذی سطح کے اوپر تو بڑا بھلا وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن سارا کچھ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور آج ہم پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی جب افضل شگری صاحب بھی جو بات فرما رہے تھے بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ہم ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک کنسنسس اور ایک اتحاد اور جو یونٹی ہے اس کو کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور قوانین بھی اپنی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے. قوانین جو ہے وہ شارٹ ٹرم بیسس پہ نہیں ہونے چاہیے، وہ لانگ ٹرم بیسس پہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی کا جو افریت ہے یہ اتنا جلدی ہماری جان چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو بھی ریوائیو کرنا پڑے گا. اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کی لیڈرشپ کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لانا پڑے گا. ان کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ یہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، پاور جو ہے گیم وہ اپنی جگہ پہ ہے. نہیں لیکن شاہ خاور صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے جب ملٹری کورٹس بنی تھی تو کس قدر شور اٹھا تھا اور یہ کہا گیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کا بھی مطلب دہشت گرد کا کیا رائٹ رہ جاتا ہے جب وہ اس قدر سنگین جرم کا مرتکب ہوتا ہے. تو مطلب اعتراض جو ہیں وہ اپنی جگہ پر، آج ہم سکوئر ون پہ پھر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اب اس کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں آپ کو اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں کہ کہاں پہ انسانی حقوق یا بنیادی حقوق شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ نہیں ہوتے. دیکھیں آئین پاکستان جو ہے یہ پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے پورے ریاست کو چلانے کا، حکومتوں کو چلانے کا. اس میں ایک آرٹیکل 5 ہے. آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ ریاست کی وفاداری ہر شخص کا جو ہے وہ فرض اولین ہے، اور قانون اور آئین کی پابندی اور پاسداری بھی جو ہے یہ بھی ایک جو ہے یہ انیلینیبل obligation ہے ہر سٹیزن کا اور ہر اس شخص کا جو کہ پاکستان میں فار دا ٹائم بینگ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ریاست سے وفادار ہوں گے، آئین اور قانون کو مانیں گے، تب وہ جو چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا جس میں اریسٹ اور ڈیٹینشن کا چیپٹر 10 آرٹیکل 10 بھی موجود ہے، ڈیٹینشنز کا ایک پورا ایک میکینزم موجود ہے اریسٹ کا، تو وہ تو اس پہ اپلائی ہوں گے فنڈامنٹل رائٹس جو سب سے پہلے آرٹیکل 5 کے اوپر عمل درآمد کریں گے. آپ ریاست کے وفادار پہلے ہوں گے اور آئین اور قانون کی پاسداری پہلے کریں گے، پھر آپ کے بنیادی حقوق آپ پہ لاگو ہوں گے. اگر جو آپ کی ریاست کو ہی نہیں مانتا، آپ کے آئین اور قانون کو ہی چیلنج کرتا ہے اور اس سے بغاوت کرتا ہے اور اس کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بنیادی حقوق یا فنڈامنٹل رائٹس جو آئین میں دیے گئے ہیں وہ ان پہ لاگو ہوتے ہیں. یہ بالکل آنسر از نو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم اپنے آپ کو متحد کرنا ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ پولیٹیکلی پولرائز ہو چکی ہے. گھر گھر میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ایک نفرت کا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت جب کہ 3 دن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اور ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی کے ترجمان جو ہیں وہ اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں، آج بھی بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں شاہ خاور صاحب آتا ہوں. جی اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے پاکستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے، دہشت گرد تو وہاں ہیں افغانستان میں، اور ظاہر ہے وہاں کی حکومت جو ہے ان کے ساتھ مل کے، آج طالبان کی حکومت جو ہے ان کے ساتھ مل کے لڑتے بھی رہے ہیں. اب وہ اس طرح کا دباؤ ان پر ڈالنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور
وہاں پر اب یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ القاعدہ بھی آپریٹو ہو گئی ہے اور پھر داعش جو ہے وہ بھی وہاں پر اس کی موجودگی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بڑی ایک سنجیدہ صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایسے میں جب کہ لوگ دہشت گردی کے لیے ٹرین ہوئے ہیں, لڑائی کے لیے ٹرین ہوئے ہیں, کیا ان سے مذاکرات کیے جانے, اجازت دینا یا ہونا یہ ہے یا یہ کہ نہیں ایلیمینیٹ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے جو مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ ہی کے پروگرام میں نے ایک دفعہ نہیں شاید کئی دفعہ کہا کہ میں تو شروع دن سے ہی سمجھ رہا تھا کہ ہم نے یہ بہت جلدی ہم نے کام شروع کر دیا. یہ مذاکرات کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے, پھر مذاکرات کے لیولز ہیں, مذاکرات کرنے والے لوگ کون ہیں, وہ سارا کچھ ہم نے کیا یا نہیں کیا, لیکن رزلٹ یہ ہے کہ وہ سامنے آ ہی گیا ہے سر. وہ بھی تو میرا مطلب ہے ایک نان سیریس سا فیز تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اب دوسری چیز یہ ہے, دیکھیے پاکستان کی سلامتی پاکستان کے لیے کرٹیکل ہے, ہمارے لیے کرٹیکل ہے. اینڈ جب تک آپ دنیا کو اس کا احساس نہیں دلائیں گے, ہم نے سیلف امپوز موریٹوریم ہے پاکستان اپنے اوپر کیا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, بھارت کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, امریکہ کا پیسہ لگ رہا ہے بیچ میں, اور ہم نے منہ میں گھونگنے ڈالی ہوئی چپ کر کے ہم بیٹھے ہوئے. جب میں بار بار پولیٹیکل آپ کو بات کر رہا تھا کہ پولیٹیکل ریزالو چاہیے اس کے لیے, تو یہ چیزیں اس میں کریٹیکل ہے آپ کو کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جہاں سے سب کچھ اورینیٹ ہو رہا ہے, کیا اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دینا ہے کہ ہم نے ان کو طالبان کے بات کہہ کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے, ان پہ چھوڑ دینا ہے ہم نے. دیکھیے دیر آر نمبر آف ویز ٹو اسکن اے کیٹ. تو کیٹ تو اسکن آپ نے کرنی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے. اس کے لیے پھر آپ کے پاس طریقہ کار ہیں, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس لوگ ہیں, آپ کے کچھ لوگوں کو اس بات کی سمجھ بھی ہے. تو جیسے کہ ہم ایک انڈیویجول اس کا جھنڈا اٹھا کے میں آپ سے ایک بڑا سیدھا سوال اس وقت پوچھتا ہوں. ہماری جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے, ہم آئینی آج سے نبٹنے کی بات کر رہے ہیں, کیا ہم ایک نیا ملٹری آپریشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے افورڈ کرنے کی تو بات نہیں ہے نا, کیا ہم نے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کرنا تو ہم نے ہے. یہ میں ملٹری آپریشن آفینسو باقاعدہ حملے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سے طریقے ہیں. افغانستان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ پاکستان کا اگر امن بگڑا تو افغانستان چین سے نہیں رہ سکے گا, اور افغانستان کے امن کے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح تو یہ دونوں چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں. اخوان طالبان کی بات کو سمجھتے ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس بہت سے ایسے ذرائع ہیں جو سمجھائے جا سکتے ہیں. میں سارا کچھ ٹی وی میں بات کرتے ہوئے تھوڑا چکچاتا ہوں, لیکن ایسے ذرائع ہیں جس میں کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے. اور یہ مت بھولیے کہ ان کو اب بھی بہت کچھ اس وجہ سے وہاں پہ چل رہی ہے حکومت کہ پاکستان نے بہت کچھ اوور لک کیا ہے, پاکستان نے بہت کچھ برداشت کیا ہے. کیا ہم اس طریقے سے جاری رکھیں گے؟ کیا ہمیں نیگوسیشن میں بھی ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم بات نہیں کر سکتے؟ جن صاحب دکھائی تو ایسے ہی دیتا ہے کہ جیسے ہم بڑی کمزور وکٹ سے بات کرتے ہیں, جو جیسچر اور پوسچر آتا ہے وہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو ہم اگر ہر چیز سے خوف زدہ ہو کر ہم نے اپنے آپ کو کوکون کر لے ہوئے پاکستان کے اندر, تو پھر جو آئے گا آپ کو مارے گا. ٹوٹل ڈیفینسو پہ رہ کر آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے. کوئی آج تک نہیں جیتا اس جنگ سے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. شگری صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ شہروں کا امن و امان پولیس کی ذمہ داری ہے, اور پولیس جو ہے وہ صوبائی علمداری میں ہے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ اب بڑھتا جا رہا ہے, اور پولیس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے جس طرح فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب کیا چیز ایوالو ہو کہ پولیس کا سسٹم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکے, اور جو وہ فرنٹ لائن کے اوپر ہیں تو وہ اس کو روکنے کی
کوئی پوزیشن میں آ سکیں یا یہ کہ اس کا کوئی سدباب کی کیفیت میں آ سکیں؟ ایک سیدھی بات تو یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک یونیفارم فورس ہے، اور اب حال ہی ہے کہ جو پنجاب کی پولیس ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے، سندھ کی پولیس کوئی 1,30,000 ہے، اسی طرح سے KPK کی پولیس بہت بڑی فورس ہے اور اس کا ایک کمانڈر ہے جنرل صاحب۔ اس سارے جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر اس کمانڈر کو آپ حال یہ کر دیں کہ اس کا ایک چپڑاسی بنا دیں اور آپ اس کو اپنے ومز کے اوپر جب چاہیں کہ اس کو 2 مہینے بعد کان سے پکڑ کے نکال دیں، اس کو خود بھی نہیں پتہ ہو کہ میں کتنے دن یہاں پر ہوں، تو اس کمانڈ سے، اس پولیس فورس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کو یہ پاکستان کی بقا کے لیے پولیس فورس کو آپریشنلی انڈیپینڈنٹ کر کے اور اس کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ وہ ایک اس کا ٹینیور ہو اور وہ کارروائی کرے، اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے تو اس کے اوپر پھر صرف یہی نہیں کہ اس کو ٹرانسفر کرے، آپ گراؤنڈز دے کے اس کو فارغ کرے، لیکن اگر آپ اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتے، اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے فورس کو انٹروڈیوس ہو جائے، حالات کو سمجھ جائے، تو پھر کس طرح سے آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکیں کہ وہ آپ کو نہیں؟ اب رزلٹس دے گا؟ شگری صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی، نتیجہ نہیں برآمد ہوا کہ پولیس جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بدترین طریقے سے پولیٹیسائزڈ ہے۔ اب اگر ایس پی نے MNA کی سفارش پر لگنا ہے، SSP نے MPA کی سفارش پر لگنا ہے، پھر وہ تعلق داریاں ڈھونڈی جانی ہیں، پھر رشتہ داریاں بیچ میں سے نکلنی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کیسے ایک پروفیشنل سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں کہ وہ کمباٹ کرے گا ایسی صورتحال کو؟ اسی لیے CTD بنائی گئی تھی، اس وقت جنرل رحیل شریف نے انٹرسٹ لیا تھا، فوج نے ٹریننگ کی تھی، لیکن بنوں کے واقعے نے بتا دیا کہ اس کی بھی کیپیسٹی اور اس کی صلاحیت بھی جو ہے وہ مٹی و مٹی ہو گئی ہے کہ CTD جیسے ادارے کے دفاتر کرائے کے مکانوں میں ہیں، ٹیرورسٹ آپ وہاں رکھتے ہیں، حفاظت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تو وہی ہے، میں نے وہی اس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ تو اب اگر یہ تو اس ملک کی بقا کی بات ہے، اور یہ تو ایک معجزہ ہے کہ یہ پولیس فورس ابھی تک کھڑی ہے اور لڑ رہی ہے اور ہمت سے لڑ رہی ہے، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان تمام حالات کے باوجود بھی آج بھی ہر پولیس کا جوان، ہر پولیس کا افسر، ہر پولیس کا کمانڈر لڑنے کو تیار ہے۔ لیکن اگر اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ میں اس پوسٹ کے اوپر، اس کمانڈ پوسٹ پہ کب تک میں رہوں گا، تو آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتا ہے کہ کیا وہ ان کو آپریشنز کو، جو انفارمیشن ہے اس کو سارے کو انالائز کر کے اپنا کوئی اسٹریٹجی بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس ایشوز، اس پرابلم کے ساتھ اب اگر آپ یہ امید کریں کہ اس سے بہتر آپ کو ریزلٹس دے سکتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی، اور یہ آپ کو اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ یہ سارے سیاسی لیڈرز کو سمجھنا چاہیے کہ اس پاکستان کی بقا، اس پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا جو آپ کا سارا سٹرکچر ہے اس کو آپ کام کرنے دیں اور اس کے کام میں مداخلت نہ کریں، اور ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ جو اس کو کراس کرے اس کے خلاف سختی سے نپٹا جائے۔ اب شاہ خاور صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کیا جائے؟ مطلب ریوائیول آف ملٹری کورٹس ہو، کیا ہو کہ یہ لوگ اگر پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے، یہ تو ضمانت کرتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، پھر اسی دھندے میں لگ جاتے ہیں۔ جی دیکھیں، اس میں تو قانون سازی کی بہت اشد ضرورت ہے، اور ہمیں یہ جو ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے جو بنیادی طور پہ لنگوسٹک اور جو سیکٹیرین ٹیررزم تھا اس کے لیے بنا تھا، وہ اسی کے گرد ریوالو ہو رہا تھا۔ ہمیں دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے مربوط قانون سازی کی ضرورت ہے، جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ 2013 میں ایک قانون بنا تھا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ، وہ ہمیں دوبارہ پرماننٹ بیسس پہ بنانا پڑے گا، جس کی پروسیکیوشن، جس کی انویسٹیگیشن وہ پروفیشنلی ہوئی ان دی ویک آف ٹیررزم، وہ باقی جرائم کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، وہ اس کو ڈیل کرے، تب جا کے آپ لانگ ٹرم میں ایسی چیزوں کا جو ہے وہ تدارک کر سکتے ہیں، ایسے مسکریٹس کا۔
اور دوسری ابھی جو شکری صاحب نے ایک بات کی, وہ پولیس میں جو انکنسسٹنسی ہے چینج آف کمانڈ میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. جب تک ہم پولیس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے, دیکھیں پولیس کو ہر بندہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, پولیس کو یا اس کے ملازم کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری آرم فورسز بارڈرز کے اوپر اور اسٹریٹجک جگہوں کے اوپر ہماری حفاظت کرتی ہے دن رات, پیراملٹری فورسز کرتے ہیں, اسی طرح پولیس جو ہے یہ انٹرنلی یہ جو لوکل جو ملزم ہیں, مجرمان ہیں, مسکرینٹس ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو رات کو گرمی ہو سردی ہو مختلف جگہوں پہ آپ کو ناکوں پہ پولیس اپنے جوان اور ان کے افسران جو ہیں وہ اپنے ہتھیلیوں پر جان رکھ کر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں 24 اس میں میں ذرا واپس آپ کو شاخاور صاحب لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ قانون سازی کی, جی آپ جو شاخاور صاحب, جب تک ہم پولیس کو جی اعتبار نہیں لائیں گے آرم فورسز کے لیول تک اور اس پہ ایک کنسسٹنسی کمانڈ میں نہیں ہوگی, آپ ان سے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور دوسرا اس کے اوپر یہ ہے, نہیں ایک منٹ شاخاور صاحب, ایک سیکنڈ ذرا شاخاور صاحب, میں ذرا آپ کو واپس لے جانا چاہ رہا ہوں. جو آپ قانون سازی کی بات کر رہے ہیں, جب پولیٹیکل ڈیوائیڈ اس قدر, آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے جلوس نکال دیا تھا, لانگ مارچ کر دیا تھا کہ یہ کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اب ایسی صورتحال میں نتیجہ تو عوام بھگتتے ہیں, نتیجہ سیکورٹی فورسز بھگتتی ہیں, نتیجہ وہ لوگ بھگتتے ہیں جو فرنٹ لائن پہ اس کو فیس کر رہے ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں سے کیا نکل سکتا ہے, کہ کیا بہتر قانون سازی نکل سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو اس لیول کی ایک نیشنل کنسنسس, پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے, جس طرح کہ وہ سانحہ ہوا تھا آپ کا اے پی ایس کا پشاور کا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ اجلاس ہوا, نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو حکومت میں اور جو آرم فورسز میں جو لوگ تھے سب کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ کیا گیا. جب تک آپ وہ والا ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں کریں گے, اس طرح کی یکجہتی ڈیولپ نہیں کریں گے, تو وہ نہیں ہوگا. میرے پاس چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ تو اجلاس قومی سلامتی کمیٹی کا ہو تو پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے لوگ ہی نہیں آتے ہیں, ان کو منع کر دیا جاتا ہے یا جو بھی ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ کیا اتفاق رائے پیدا کریں گے؟ اتنے 6 گھنٹے کے آپ اجلاس کر رہے ہیں, آپ اس کے اندر فیصلے کر رہے ہیں, آپ سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو ایک سیاسی عزم پیچھے نہیں ہے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں یہی تو سب سے بڑی جو ہماری کمزوری رہی ہے, وہ پولیٹیکل ول نہیں تھی ہماری, جس نے اس سارے سسٹم کو آگے لے کے چلنا تھا. اور پھر اپنے اختیارات کی جنگ وغیرہ ہے. دیکھیے یہ آپ نے کرنا ہے, اس میں یہ نہیں کہ آپ کا ہوگا یہ نہیں ہوگا, اور حکومت وقت کے فرائض میں یہ شامل ہے. اگر اس کے لیے اپنے جو اپوزیشن اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, عمران خان صاحب لوگ ہیں, ان کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے, ان کو کچھ ڈیمانڈ مانگنی پڑتی ہیں, تو قومی سلامتی زیادہ اہم ہے کہ میرا حکومت میں رہنا زیادہ اہم ہے. ہم فیصلہ سازی میں ہمارے اپنے ذاتیات اور اپنے مفادات ہیں وہ زیادہ ابھر کے سامنے آتے ہیں. ہم ہر چیز کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, اس میں میرا سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. پاکستان کا فائدہ ہوگا تو سب کا فائدہ ہوگا. یہ جی جن صاحب, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ افضل شکری صاحب, بہت شکریہ شاخاور صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.